अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शहजाद शेख अपने प्रोग्राम जर्नी टू सक्सेस में आज हमारे साथ मेहमान हैं। उनको अपने आप से मैं मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। कदीम ज़माने के अंदर एक शख्स था जो किसी भी चीज़ को हाथ लगा देता था तो वो सोने की हो जाती थी। लोग दूर दराज से उसके पास अपनी चीज़ें, कुछ बर्तन, कुछ घर की चीज़ें लेके आते थे ताकि वो हाथ लगाए और वो सोना बन जाए। उस शख्स को लोगों ने पारस का नाम भी दिया और वो शख्स, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया। आज की दुनिया के अंदर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, संवर जाए। ज़रूरी नहीं कि वो हाथ लगा दें, मगर वो कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कुछ लोगों में से हम उन लोगों का आपसे तारुफ़ करवाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मुस्बत चेंजेस आ सकते हैं। जिस शख्स के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, उनके घर के अंदर कनाडा के सबसे इस वक्त रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस उनके घर के अंदर हैं। डॉक्टर्स उनके घर के अंदर हैं, उनके घर के अंदर टीचर उनके घर में हैं, आईटी प्रोफेशनल उनके घर में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके घर में हैं। ये शख्स पारस से कम तो नहीं। इनसे बात करने से पहले मैं कुछ इनके बारे में कहूँगा। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। जनाब सैफुल्लाह साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में और आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आएँ। और हम चाहेंगे कि आपके जो तजर्बा ज़िंदगी से जो नए इमिग्रेंट यहाँ पे भी आते हैं, जैसे आप आए थे पाकिस्तान से, और एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर एक मिलीनियर तक आप कैसे पहुँचे, और आप क्या हमारे लोगों को यहाँ पर ऐसी क्या राय देना चाहेंगे या एडवाइस करना चाहेंगे जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। Thank you very much. Thanks for having me here. It's an honor for me कि आपने मुझे या मेरी फैमिली को इस काबिल समझा कि मैं आऊँ और आपके इंटरव्यू का हिस्सा बनूँ। तो हमारी कोशिश होती है जी, एज ए इमिग्रेंट मेहनत करते हैं। आपने कहा कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन मैं बड़े हम्बली ये बात कहना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास नहीं, मैं लोअर मिडिल फैमिली क्लास से था। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, हमारा टुगेदर, मेरा और मेरी वाइफ का, हम दोनों का एक मुश्तरका सफ़र है जो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हुआ। बल्कि मैं और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे, हम सब कामयाब हुए। हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल बने कि हम उनके लिए हमने कुछ किया और उनको देखकर लोग इंस्पायर हों। यही हमारा मकसद है आज का। और अगेन थैंक यू आपका कि आपने मेरे लिए नहीं, इस्लाम टीवी कनाडा वो तो उनका तो ये बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं इस्लाम टीवी कनाडा बार बार ऐसे आप जैसे कामयाब लोगों को मुतारिफ़ करवाते हैं। ना सिर्फ कनाडा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये टीवी चैनल देखा जाता है। कुछ मुझे सैफ भाई बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में। सर, मैं ऐसा है कि मैंने सिंपली ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मैं मास्टर्स कर रहा था कराची में। मास्टर ऑफ इकनॉमिक्स कर रहा था, लेकिन बस वो मेरा अधूरा रह गया। हमारे एक मुश्तरका दोस्त थे, वो जर्मनी से आए पाकिस्तान, और उन्होंने ऑफ़र की कि जी बाहर की दुनिया में निकलें। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, बल्कि एक और दोस्त को ऑफ़र किया, और वो किसी भी वजह से, फाइनेंस की वजह से, उन्होंने वो ऑफ़र उनकी एक्सेप्ट नहीं की कि दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव दैट टाइम। तो जब मेरे तीसरे दोस्त की वजह से मुझे पता लगा, तो मैंने अपने वालिद साहब से बात की। आई हैड फंड्स, क्योंकि मैंने बिज़नेस शुरू से स्टार्ट किया था, और आई मेड सम मनी, आई हैड सम फंड्स अवेलेबल। देन आई थॉट, व्हाई नॉट मी, और टेक अ चांस, एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड, एंड आई टोल्ड द गाय, ओके, आई एम रेडी टू गो विद यू। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो क्या ये आपने जो इकोनॉमिक्स अपना अधूरा छोड़ा था, एमए इकोनॉमिक्स,
یہ کیا اس کا ریفلیکشن تھا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے 2 بیٹے ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بنے، اور ایک بلکہ ڈاکٹر بھی وہ کہ ایک چائلڈ سائیکیٹرسٹ اور ایک پیڈیاٹرک سرجن، ایک ماشاءاللہ آئی ٹی پروفیشنل ہے، ایک آپ کے گھر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایک آپ کے گھر کے اندر ٹیچر ہیں، ماشاءاللہ جو ہے وہ سب رسپیکٹفل جو بھی پروفیشنز میں کہہ سکتا ہوں میکسیمم وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں. یہ آپ نے جو اکنامکس ادھورا چھوڑا یہ اس کا بدلہ لیا ہم سے؟ بدلا تو نہیں کہہ سکتے سر، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری تعلیم تو ادھوری رہی. میں کوئی بہت زیادہ جینیس اسٹوڈنٹ نہیں تھا اپنے ٹائم کا، لیکن میرے اندر ایک تھرسٹ تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے. اور اس کے لیے سٹارٹ ایسا تھا کہ مجھے اس طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے جب مجھے کہا کہ آپ کو کس طرح کی بیوی چاہیے، تو جو سب سے پہلی چیز میں نے ان کو بولی، میں نے کہا مجھے بیوی وہ چاہیے جو ایجوکیٹڈ ہو، کیونکہ میں 4-5 سال سے امریکہ میں تھا اور میں نے یہاں کی دنیا دیکھی تھی، اور مجھے یہ پورا احساس تھا کہ میرے ساتھ اگر ایک ایجوکیٹڈ بیوی ہوگی تو بھی ہم اپنی نئی جنریشن کو ایک اچھا فیوچر دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ، مشترکہ محنت کی، اور آج میں آپ کے نہیں سامنے. ماشاءاللہ بھابھی نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا، جس کی وجہ سے آپ تو میرا خیال ہے صرف بیکاز یو ان سب پروفیشن کے اندر آن ٹاپ آف دیٹ یو ور دا بیسٹ لائک گڈ نیم ان پرفیوم انڈسٹری ان کینیڈا آئی نو، اور آپ بڑے ویل نون بزنس مین بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو سفر تھا وہاں پاکستان میں، آپ کو سنا ہے آج بھی لوگ وہاں پہ مزار قائد پر جو فوٹوگرافر ایسوسی ایشن ہے وہ آپ کا نام لیتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ پولرائڈ کیمرہ کا بزنس جو ہے میں نے کراچی میں شروع کیا تھا بیک ان 1980s میں، 79 میں ایکچولی 1979-80 میں. میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ سعودیہ سے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پولرائڈ کا جو سعودیہ میں بہت کام ہے اس بزنس کا، تو آپ کراچی میں شروع کریں. تو بہرحال قصہ مختصر کہ میں نے اس کو شروع کیا اور میں کامیاب رہا. ایک ٹائم آیا کہ میں نے 10-12 فوٹوگرافر ہائر کیے تھے جو میرے لیے کام کرتے تھے. پھر میں نے تھوڑا سا پیسے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد درمیان میں یہ پھر ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی لے رہا تھا. پھر مجھے وہ موقع ملا اپنے دوست کے ساتھ امریکہ آنے کا، تو پھر میں نے وہ اپنی ایجوکیشن کو مجھے اس لیے ادھورا چھوڑنا پڑا، اور میرے پاس فنڈز اویلیبل تھے، تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ. تو پھر میں اپنی ایجوکیشن کو ادھورا چھوڑ کے پھر میں یہاں آ گیا. یعنی وہ جو پہلے کیمرے کے اندر سے پکچر نکلتی تھی فوراً، جی وہ فرسٹ ٹائم آپ نے وہاں پہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی، میں کہہ سکتا ہوں. اور آپ اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور آپ نے جس وقت لڑکا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جاب، اس وقت آپ نے 8 سے 10 لوگوں کو اپنے پاس جاب پہ رکھا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. اور کیونکہ آپ نے وہاں پہ بھی اپنے ایسے نقوش چھوڑے کہ آج تک میں خود جانتا ہوں، اگر میں کراچی میں جاتا ہوں تو سیف کے نام سے لوگ جانتے ہیں وہاں پہ. جب میں یہاں پہ پرفیوم انڈسٹری کو دیکھتا ہوں وہاں پہ آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ جانے پہچانے نام ہے. اس لیے کہ سر میں جب امریکہ آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس اتنی اچھی ایجوکیشن تو نہیں تھی، نہ ہی میں ایجوکیشن لے سکتا تھا، کیونکہ ایجوکیشن واز ویری ایکسپینسو. میں ڈیسائیڈڈ آئی شوڈ ڈو سم بزنس. تو میرے ایک دوست تھے یہاں پر، انہوں نے مجھے اس کام میں لے کے آئے تھے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پرفیوم میں وومنس کے پرفیوم الگ ہوتے ہیں اور مینس کے الگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی واز سو را ہینڈڈ دیٹ ٹائم ان دس پروفیشن. لیکن اس دوست نے مجھے، پھر اس دوست کے ساتھ مل کے میں نے اس پرفیوم کا کام شروع کیا، اور الحمدللہ میں نے 4-5 سال پرفیوم کا کام کیا. آئی میڈ منی. پھر میں نے، کیونکہ وہاں پر میرا اسٹیٹس تو اتنا اچھا نہیں تھا، میرا امریکہ میں لیگل نہیں تھا، پھر میں جو بھی پیسے بناتا تھا، جو بھی فنڈس تھا، میں بیک ہوم بھیجتا تھا. وہاں میں نے پراپرٹی وغیرہ بائی کی، اور دیٹس ہاؤ آئی گرو اپ. تو کیا کامیابی کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایجوکیشن ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کام میں محنت بہت ہے. 7 days کا کام ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے اور میری مسز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں گے. جو کام میں ادھورا کر سکا، جو ایجوکیشن کا تھرسٹ میرا رہ چکا تھا، بالکل میں نے چاہا کہ میں اپنے بچوں کے ذریعے پتہ کروں. بالکل. جو فرسٹ جنریشن آتی ہے یہاں پر پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی اور کنٹری سے،
تو فرسٹ جنریشن کو زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل کرنا پڑتا ہے، لیکن میں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جو کہ آتے ہیں اور اپنے سوشل لائف میں بزی ہو جاتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں. لیکن الحمدللہ میری مسز کو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ شروع میں جب وہ آئی تھی تو ان کو بھی ان کی ایک فرینڈ تھی، وہ کافی عرصے سے وہاں رہ رہی تھیں. ان دونوں نے کہا کہ آپ اگر اس کنٹری میں کامیاب ہونا ہے تو آپ اپنے یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ہے ان سب کو چھوڑ دیں، کسی کو ٹائم مت دیں، صرف اپنے بچوں پہ فوکس کریں. اس نے اپنی مثال دی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب میرے بچوں کی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے تو میری اگر ماں بھی آتی ہے تو میں اس کو بھی منع کر دیتی ہوں کہ میرے بچوں کی پڑھائی کے درمیان آپ نہ آیا کریں. رسپیکٹفلی انہوں نے کہا کہ ایگزامپل دی تھی انہوں نے کہ بچوں کی پڑھائی میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ چیز جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھایا، اور میری وائف نے پھر مجھے اسی طرح یاد ہے ایک اور چیز کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوئے تھے، میں بزنس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا، تو میرے پاس پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو میں اپنی مسز کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتا ہوتا تھا. تو اس میں سے کچھ وہ پیسے سیو کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا. اس نے کچھ سیو کر کے، میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں بیک ان 89 90 اپروکسیمیٹلی 90 میں جب وہ آئی تھی، 91 کی بات ہے، انہوں نے کچھ سیونگ کی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں نے بزنس کا کہا تو انہوں نے مجھے $3000 دیا. انہوں نے کہا، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے. تو کہتے ہیں آپ جو مجھے گروسری کے پیسے دیتے تھے اس میں سے سیو کرتی تھی. میں was so shocked and یہی that's how I started. بیویاں اور جو ہیں، دوسری بات یہ کہ میں نے سر کبھی زندگی میں کسی سے کبھی پیسہ ادھار نہیں مانگا. میرے ایک دوست تھے، بہت اچھے دوست ہیں بلکہ اب بھی، ان سے اقبال حملانی ان کا نام ہے. ان سے میں نے کہا یار میں بزنس شروع کرنے لگا ہوں تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے نہیں تھے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں $8000 پڑا ہوا ہے اور جتنے آپ کو چاہیے آپ لے لیں. تو اپریشیٹ، میں نے ان سے $5000 لیا، کچھ 8-10 ہزار میرے پاس تھا. تو میں نے کوئی $20-25 سے پرفیوم کا بزنس دوبارہ شروع کیا، جو میں پہلے چھوڑ دیا تھا میں نے امریکہ میں جی. بالکل. تو اس سے میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا، وہاں میں نے اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ. لیکن اس سارے کام کے اندر میں تو 7 days کام کرتا تھا. سارا کام، ساری ایفرٹس بیک پہ میری مسز کی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بچوں کو پڑھایا، ٹیک کیئر کی، ساتھ میں گھر کے بجٹ کو بھی مینٹین کیا، اور ایز اے گروپ ورک ہم دونوں نے کام کیا. اور یہی چیزیں ہم کمیونٹی کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے وہ ایز اے ٹیم کر سکتے، اور ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں. جی بالکل. وہاں پر جب آپ نے کام کیا امریکہ میں، وہاں پہ آپ کے انڈر میں کچھ ایسے لوگوں نے بھی کام کیا جو آج کی دور کے بہت بڑے بڑے نام ہیں؟ جی بالکل ایسے جو پاکستان کے اندر اس وقت ٹاپ 5 ٹیکس پیئر میں آتے ہیں. ہم ان کا نام نہیں لیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن انہوں نے بھی آپ کے پاس، بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کی اننگس آپ کے پاس سے شروع کی. جی بالکل. ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے جی، وہ وہاں دوست بن گئے تھے. وہ آئے تھے پاکستان سے، انہوں نے میرے پاس کام کیا. گو کہ انہوں نے مجھ سے سیلری نہیں لی کام کرنے کے بعد، لیکن انہوں نے مجھے وہ جتنے پیسے بنے تھے اس کے بدلے انہوں نے مجھ سے پرفیوم لے لیا. لیٹر آن آئی فائنڈ آؤٹ کہ ہی بلانگس ٹو اے ویل آف فیملی، ان کا اپنا بزنس ہے. میرا اچھا دوست بن گیا بعد میں. تو دیٹس ہاؤ مطلب تھنگس ورک تو ٹائم کی گیم ایسا ہی، ٹائم کی بات ہوتی ہے. انہوں نے مطلب اس کے بعد پھر وہ خیر پاکستان میں، وہ ابھی بھی میرے دوست ہیں وہ. اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں، بس سمپل. ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جائیں گے؟ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ماں کی دعائیں تو ہوتی ہیں. ہاں جی، بہنوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں بالکل. لیکن میرے کیس میں سمجھتا ہوں کہ بیوی مرد کو کامیاب کرنے میں اس کا رول زیادہ ہوتا ہے. میں اس معاملے میں لکی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آج جہاں بھی کھڑا ہوں اس میں میری بیوی کا میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ماشاء اللہ. تو بھابھی نے جو ہے وہ پورا آپ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آج ویل پروفیشنل ہیں یہاں پہ. بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے بچے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر پاکستان جیسے ملک کے اندر، جیسے کہ آپ کا آبائی گاؤں ہے ساہیوال، وہاں پہ وہ فری کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں میڈیکل.
اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہے کہ ایون دو کہ بہت بزی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ریلیٹیوز یا کوئی ہمارے گاؤں وغیرہ میں وہاں پر جو بھی کبھی کوئی ڈاکٹرز کسی کو کوئی پرسکرپشن دیتے ہیں تو وہ میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں. بلکہ ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا مجھے یاد ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر جو انہوں نے بچوں کو ایسی ہائی پوٹینسی کی سائکیٹرسٹ کی میڈیسن دے دی. جب میں نے اپنے بیٹے کو دکھائی تو ہی گاٹ شاکڈ. ہی سیڈ پاپا دیز میڈیسن دے آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک, ہماری ہائی پوٹینشیل میڈیسن ہے. تو کیونکہ وہاں پر اتنا ویل اویئرنس نہیں ہے تو بچے تھوڑا سا اس طرح کی میڈیسن لے کے تھوڑے سے کول ہو جاتے ہیں, مینٹلی تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں. تو ان کے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آرام آ گیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس صورت میں میرے بیٹے نے ہمیشہ اسٹیپ ان کیا اور انہیں ایجوکیٹ کیا, اور جہاں تک جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے, پراؤڈ ہوتا ہے سب سے زیادہ. آپ بھی جاتے ہیں, آپ بھی اپنے ساہیوال کے جو بیوائیں ہیں, یتیم بچے ہیں, وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ, آپ ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. اور کچھ اور بھی سوچتے ہیں مستقبل میں پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اب کیونکہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے بزنس کو تو میں نے وائنڈ اپ کر دیا ہوا ہے. اب ٹائم بھی ہے الحمدللہ, فائنینشلی بھی پوزیشن بہت بیٹر ہے. تو پوری کوشش ہوتی ہے, میں کرتا بھی ہوں لیکن میں ان چیزوں کو زیادہ میں اوپن نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جتنا خاموشی سے ہو جائے اتنا اچھا ہے. لیکن میں اپنا رول پلے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کی ہمت دی ہے میں بھی کرتا ہوں, میری مسز بھی کرتی ہیں اپنے طور پہ اپنے گاؤں میں, میں بھی کرتا ہوں, اور کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وائی ناٹ. سو لوور مڈل کلاس ٹو ملینئر, اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے شارٹ لائنز کے اندر؟ اور اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ بس میں تو یہی کہوں گا جی کہ کلیکٹیولی میاں بیوی دونوں سب سے پہلے شادی کرنی چاہیے ان کو. شادی تو کرنی چاہیے جی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ بالکل اپنا رول ادا کرنا ہے. when it comes to the kids, میاں بیوی دونوں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اختلافات چھوٹے موٹے تو ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں. when it comes to the kids, then میاں بیوی دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں سے آگے کوئی نہیں ہے. اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں میں. الحمدللہ آپ کی بڑی ایک اسٹینڈنگ ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر, اور بڑا نام ہے آپ کا. پاپا چل کیوں کہتے ہیں آپ کو سب؟ اور پاپا چل اس لیے کہتے ہیں, وہ میرا بڑا بیٹا ہے جی, وہ میں ان کو بہت فورس کرتا تھا انہیں ڈاکٹر بننا ہے تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے. جیسے ہمارے پاکستانی فیملیز میں ہوتا ہے, تو مجھے میں کیونکہ اس کو تھوڑا زیادہ ہی بادر کرتا تھا, وہ نوئنگ ہو جاتا تھا, تو مجھے کہتا رہتا تھا پاپا چل پاپا چل. تو ایک دفعہ اسی طرح وہ میڈیکل کا الحمدللہ انٹرویو ہوا, اس کا سلیکشن ہو گیا, اور وہ کیک لے کے آیا تو اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا پاپا چل. تو اس لیے کہ ناؤ یو چل پاپا, دس از دا ٹائم, ناؤ یو ایکچولی چل. بیکاز آپ چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ آپ کے بچے اس قابل نہیں ہو گئے. آپ بھی اور بھابھی بھی, وہ دونوں نے اپنا رول ادا کیا, اور آپ جو ہے آپ کے بچے ماشاءاللہ اس زندگی کے اس موڑ پر ہیں جس پہ یو آر اے پراؤڈ ڈیڈ. Definitely, I'm a proud dad. With a humble, with the grace of God, I'm a proud dad. صاحب بھائی, any regret of your life? ہاں, ریگریٹ تو ہے سر. ایک ریگریٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا جو کہ ان کو ٹائم مجھے دینا چاہیے تھا. کیونکہ میں 7 days بزی رہا اپنے کام میں, اور میں صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا. 7 days کام کرتے, چھوٹا بزنس کے اندر اگر آپ 7 days کام نہ کریں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, اوور ہیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بیچاری گھر بھی ہوتی تھی ہر وقت, وہ اپنی جگہ ان کا کوپریشن تو ایونچولی جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہی تھا. تو ریگریٹ بس یہی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ میرے پاس اگر ان کو ٹائم دیتا تو شاید میں بزنس میں اتنا سکسیس نہ ہوتا. تو یہ ریگریٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ میرا ایک. لیکن وہ آپ کا پارٹ بھابھی نے پورا کر دیا. جی میں کہہ سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے کیونکہ بچے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ مجھے وہ سارا جو
اپنا ٹف ٹائم ہے یا وہ ہر چیز بھول گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیڈ دے دی ہے. بالکل بالکل الحمدللہ. لوور مڈل کلاس سے چلے، قائد اعظم کے مزار پہ تصویریں کھینچی، جرمن گئے، پاکستان سے جرمنی، جرمنی سے امریکہ گئے، امریکہ میں آپ نے کیوسک چلائے، 5th ایونیو پہ کام کیا، وہاں پہ مختلف ایونیوز میں کام کیا، ٹیکسی بھی چلائی آپ نے ایک دور میں. پھر اس کے بعد آپ کینیڈا آئے، کینیڈا میں آپ نے اپنا بزنس کیا، بزنس کے اندر آپ نے اتنی سکسیس حاصل کی کہ آپ کے سارے کمپٹیٹر وہ ایک وقت پہ آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے، آپ کے دوست بن چکے تھے. پھر وہ بھی جب اس پہ بھی آپ نے ایکسیل کر لیا، اس کے بعد وہ بھی انڈسٹری آپ نے چھوڑ کے پراپرٹی کے بزنس میں چلے گئے. آج وہاں پہ بھی آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی ایڈوائس جو ہماری آڈینس کو، اسلام ٹی وی کینیڈا کی آڈینس کو آپ دینا چاہیں؟ سر ایڈوائس تو میں ڈیفینیٹلی جو بھی میں دے سکتا ہوں، مطلب میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جب میں امریکہ میں رہ رہا تھا تو میں 14 سال تک میری وائف پاکستان نہیں جا سکی، کیونکہ اور پھر ایک ٹائم آ گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں پرماننٹ بیک پاکستان وائنڈ اپ کر لوں اور پاکستان چلا جاؤں. پھر ہمیں کینیڈا کا خیال آیا، پھر ہم نے کہا جی کینیڈا جاتے ہیں. کینیڈا میں ہم نے بزنس امیگریشن لی، کیونکہ میرا بزنس تھا وہاں پہ یو ایس بہت اے میں، اچھا تھا. تو سیم بزنس کو میں نے یہاں کیری آن کیا، اور الحمدللہ یہاں میں نے اس کو دوبارہ بہت اچھے طریقے سے سکسیسفلی کامیاب ہوا میں اس بزنس کے اندر. اور پھر بچوں کی ایجوکیشن آ گئی درمیان میں، تو میں اس طرح کامیاب ہو گیا. تو اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ کوئی میسیج یہی ہے جی کہ ایک، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک جنریشن کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور میں یہی سب سے کہوں گا جی کہ میاں بیوی مل کر ایک دفعہ قربانی دیں بچوں کے لیے، تاکہ آپ کی اگلی جنریشن صحیح ہو سکے اور اس کو آپ ایک کامیابی سے ایک لائن پہ لا سکیں، تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی انسپائرڈ ہوں. میرا انٹرویو دینے کا مقصد یہی ہے. میں اپنے آپ کو کوئی بہت شو آف نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف انسپائرڈ انٹرویو ہے. میں صرف یہ موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے پاکستانی آڈینس کو اور باقی لوگوں کہ ہر چیز پاسبل ہے، اگر آپ محنت کریں تو ہر چیز پاسبل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی ٹپس دیں. ٹپس یہ ہے جی کہ جب میرے بچے 9th 10th گریڈ میں تھے تو ہم نے سب سے پہلے، میں نے میری مسز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان لوگوں سے ملیں جو ہمارے بچوں کے دوست ہیں، ان کے پیرنٹس سے ملیں. ہم نے ایک میٹنگ کی صرف فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے اندر یا ایک خاص کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے وہ پائنیئر رہے ہیں ہم نے، تو وہ یہ چیز لوگوں کو بڑی پسند آئی، وہ آج تک ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. اس سے یہ ہوا کہ ہمیں بچوں کو پتہ ہے کہ بچے کن سے ملتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس لحاظ سے پھر یہ کہ ہمارے لیے بیٹر ہو گیا، ہمارے بچوں کے لیے بیٹر ہو گیا. پھر ہمیں بچوں پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، ہمیں پتہ تھا کہ کیا باؤنڈریز ہیں، بچے کہاں پر ہیں کس وقت. تو دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. بالکل. ایوری پیرنٹ اور آپ نے اسلامک تربیت کی، سب سے بڑی بات یہ ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے اسلامک تربیت دی آپ نے. یہی اسلام ٹی وی کینیڈا کا مقصد ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو اسلامک تربیت دیتے ہو. جی بالکل. تو یہی بات جو سیف بھائی نے کہی، اس بات کو میں اگر چند الفاظ میں کہوں تو ان کا میسیج یہ ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو سیف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ہماری اسلام ٹی وی کینیڈا کی آڈینس کو اپنی زندگی کی انسپائرنگ اسٹوری بتانے کا. انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر اجالا آئے گا اس سے. انشاءاللہ سر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. مائی پلیجر سر. It's my pleasure also, and have a lovely day. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you.